Assalamu alaikum to all the students of class 4 and to all the listeners. आज लेसन नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 2 है नज़म है नाअत। आज हम नाअत शरीफ को पढ़ेंगे। पहले इसकी रीडिंग करेंगे, मुश्किल अल्फाज के मतलब देखेंगे एंड देन हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे यानी मश्क करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं नाअत शरीफ को। सबसे पहले हम देखते हैं खास अल्फाज। ठीक है, खास अल्फाज को हम देखते हैं पहले। खल्क। खल्क का क्या मतलब होता है? खल्क का मतलब होता है मखलूक, यानी इंसान, सारे इंसान। तो इंसानों को खल्क भी कहते हैं। जैसे आप कहेंगे जी मैं मार्केट में गया तो वहां तो बहुत खलकत थी। ठीक है ना, तो इसका मतलब वहां बहुत इंसान थे, बहुत रश था, बड़ी खलकत थी वहां। जलसे में बहुत खलकत थी, मतलब जलसे में बहुत इंसान थे। तो खल्क का मतलब होता है इंसान, बहुत सारे इंसान। ओके। बिगड़ी। बिगड़ी। बिगड़ी का मतलब होता है खराब। ठीक है ना, मेरी कल से हालत बिगड़ी हुई है, इसका मतलब मेरी कल से हालत खराब है। तो बिगड़ी का मतलब होता है खराब, मेरी हालत बिगड़ी हुई है, आप उसको दुरुस्त कर दें। ये था बिगड़ी का मतलब। उसके बाद था एहसान। एहसान का मतलब होता है भलाई, अच्छाई। हमें एक दूसरे से हमें एक दूसरे के साथ एहसान करना चाहिए, मतलब हमें एक दूसरे के साथ भलाई करनी चाहिए, अच्छाई करनी चाहिए। ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट है वेराना। वेराना का क्या मतलब होता है? वेराना का मतलब ऐसी जगह जहाँ कोई ना हो, कोई इंसान ना हो, कोई खल्क ना हो, कोई खलकत ना हो, खाली कमरा हो, खाली जगह, ऐसा इलाका जहाँ कोई ना रहता हो, उस जगह को कहते हैं वेराना। जैसे आप किसी जगह जाएं तो आप कहें यहाँ तो वीराना है, कोई इंसान ही नजर नहीं आ रहा, हर चीज बंद है, दुकानें बंद है, यहाँ तो वीराना है। तो ऐसी जगह जहाँ कोई ना हो, उस जगह को कहते हैं वीराना। जैसे छुट्टी वाले दिन आपके स्कूल में वीराना होता है, मतलब कोई भी नहीं होता। तो ये थे खास अल्फाज और उनके मतलब। अब हम नाअत शरीफ को रीड करते हैं। तो शुरू करें। रहमत बनकर आने वाले। सबसे पहले आप देख लें नाअत किसे कहते हैं। नाअत की डेफिनेशन क्या है, नाअत किस चीज को कहते हैं। जैसे हमने हम्द के बारे में पढ़ा था कि हम्द किसे कहते हैं, ऐसी तहरीर, ऐसा मजमून, ठीक है ना, ऐसे अल्फाज जिनमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई हो, उसे हम्द कहते हैं। तो नाअत शरीफ किसे कहते हैं? नाअत उसे कहते हैं जिसमें हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई हो, ऐसी तहरीर, ऐसा मजमून, ऐसे अल्फाज जिनमें सरकार दो आलम हमारे नबी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई हो, उस तहरीर, उस मजमून या उन अल्फाज को क्या कहते हैं? नाअत कहते हैं। जैसे कि ये नाअत है, इन अल्फाज में, इन इस इन अशार में क्या किया गया है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई है। ठीक है, तो इसलिए ये नाअत है। तो पढ़ते हैं। रहमत बनकर आने वाले। रहमत का मतलब होता है करम, मेहरबानी, इनायत। जैसे कहते हैं यार मुझ पर अल्लाह की बहुत रहमत है, इसका मतलब क्या? मुझ पर अल्लाह का बहुत करम है, मुझ पर अल्लाह की बहुत मेहरबानी है। तो रहमत का मतलब क्या होता है? लफ्ज़ी मतलब होता है मेहरबानी, करम, इनायत। आप मुझे कोई चीज़ इनायत करें, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ इनायत किया है, मतलब अल्लाह की बहुत रहमत है मुझ पर। रहमत बनकर आने वाले। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रहमत बनकर तशरीफ लाए। वो हमारे लिए रहमत है, बहुत बड़ा करम है अल्लाह का हम पर। हम पर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हम सरकार की उम्मती हैं, हम उनकी उम्मत में हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बहुत बड़ी इनायत, मेहरबानी और रहमत है। रहमत बनकर आने वाले, बिगड़ी बात बनाने वाले। वो रहमत बनकर तशरीफ लाए
اور ہماری بگڑی ہوئی حالت کو درست کر دیا۔ ہم جاہل تھے، جہالت ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، لوگ جاہل تھے، ٹھیک ہے نا، لوگ برائیوں میں مبتلا تھے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو بگڑی ہوئی بات بن گئی، ہر جو خراب تھے وہ ٹھیک ہو گئے، جہالت ختم ہو گئی، ہر طرف نور ہی نور ہو گیا، علم کی روشنی پھیل گئی، رحمت بن کر آنے والے، بگڑی بات بنانے والے، ٹھیک ہے نا، بگڑی کا سمجھ آ گیا آپ کو، بگڑی کا مطلب بگڑی بات بنانے والے، اس دنیا کے ویرانے میں، ویرانہ آپ کو بتا دیا، ویرانہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں مطلب کوئی نہ ہو، خاموشی ہو، کوئی بندہ آپ کو نظر نہ آئے، اس جگہ کو کہتے ہیں ویرانہ۔ اس دنیا کے ویرانے میں پھول ہی پھول کھلانے والے، تو جہاں جہالت ہوگی، جہاں دین پر عمل نہیں ہوگا، تو وہ چیز ویران ہے۔ اگر آپ کا دل اللہ کی یاد میں مبتلا نہیں ہے تو آپ کا دل ویران ہے۔ تو ایک تو ویرانے کا مطلب وہ ہوتا ہے جہاں پر ایسی جگہ جہاں کوئی لوگ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، کوئی انسان نہ ہو، دکانیں نہ ہو، جنگل بیابان ہو، صحرا ہو، تو اس جگہ کو بھی ویرانہ کہتے ہیں۔ اور ایک اس کا اور مطلب بھی نکلتا ہے ویرانے کا، اور وہ مطلب ہے ایسا دل، ایسا شخص جو دین سے دور ہو، جو اسلام سے دور ہو، جو اللہ کی یاد سے دور ہو، جو برائیوں میں مبتلا ہو، ٹھیک ہے نا، جو نیک کام نہ کرتا ہو، وہ بھی ویران ہے، وہ دل بھی ویران ہے جو اللہ کی یاد میں نہ ہو۔ جس دل میں اللہ کی یاد ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہو، وہ دل ویران نہیں ہو سکتا، وہ دل تو آباد ہے۔ تو جس دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے وہ ویران ہے، اور جس دل میں اللہ کی یاد ہے وہ آباد ہے۔ تو ویران کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ آباد۔ آباد کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ ویران۔ تو یہاں پہ ویرانے کا یہ مطلب ہوگا۔ ویسے ویرانے کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں کوئی بندہ نہ ہو۔ تو اگر آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کی یاد سے دور ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، برے کام کرتا ہے، تو آپ کا دل ویران ہے۔ پھر یہاں اس دل کو آباد ہم تب ہی کر سکتے ہیں جب ہم اپنے دل میں اللہ کی یاد کو لے کر آئیں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو بسائیں گے۔ تو اس دنیا کے ویرانے میں، مطلب یہ دنیا ویران تھی کس لحاظ سے؟ ہر کوئی اللہ سے دور تھا، ہر کوئی جہالت میں مبتلا تھا، ہر کوئی برائیوں میں مبتلا تھا۔ تو اس دنیا کے ویرانے میں پھول ہی پھول کھلانے والے، یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف خوشیاں پھیل گئیں، مطلب ہر طرف خوشبو پھیل گئی، پھول ہی پھول کھل گئے، ہر طرف مرجائے چہرے کھل گئے، اچھی باتوں کی خوشبو سے، اچھی باتوں کی خوشبو سے دنیا کو مہکانے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتیں اچھی اور خوشبودار ہیں۔ آپ نے جو بھی بات کی وہ اچھی تھی، جو بات کی وہ اللہ کے لیے کی، اور جو بات کی وہ اللہ کے حکم سے کی، اور جو اللہ کی بات ہو وہ اچھی ہی ہوتی ہے، جو اللہ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک اللہ کی باتیں پہنچائیں۔ تو اچھی باتوں کی خوشبو سے دنیا کو مہکانے والے، جب اچھی باتیں تھیں، آپ کی اچھی باتیں ہیں تو آپ کی اچھی باتوں سے دنیا مہک گئی، مطلب دنیا خوشبودار ہو گئی۔ مہک کا مطلب ہوتا ہے خوشبو، آپ سے بہت اچھی مہک آ رہی ہے، مطلب خوشبو آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اچھی باتوں سے دنیا کو خوشبودار بنا دیا، ٹھیک ہو گیا۔ ساری خلق میں سب سے اچھے، سب سے اولا سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، ٹھیک ہے نا، ساری خلق میں سب سے اچھے۔ اب جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں ان تمام انسانوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں، اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے بعد بزرگ کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑا کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ساری خلق میں سب سے اچھے، اچھائی پھیلانے والے، ٹھیک ہے نا۔ خلق کا مطلب آپ نے دیکھا انسان، تمام انسانوں میں سب سے اچھے، اچھائی پھیلانے والے، اور آپ نے اچھائی ہی کو پھیلایا ہے۔ اچھائی کیا ہے؟ اسلام، اسلام ہی کی آپ نے تعلیم دی، اسلام ہی کی آپ نے سب کو دعوت دی۔ تو اسلام کو پھیلانے والے، اسلام اچھائی کا نام ہے، اچھائی کیا ہے؟ اسلام میں ہے۔
اسلام سے جو دور ہے وہ اچھائی سے دور ہے، جو اسلام میں ہے وہ اچھائی میں ہے۔ ساری خلق میں سب سے اچھے اچھائی پھیلانے والے، مطلب اسلام پھیلانے والے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام ہی اچھائی، اچھائی اسلام میں ہے، اور جہاں اسلام نہیں ہے وہاں اچھائی نہیں ہے۔ ساری خلق میں سب سے اچھے اچھائی پھیلانے والے، ایک بنایا نیک بنایا، یہ احسان فرمانے والے، ٹھیک ہے؟ ہمیں ایک بنایا، کیا کیسے ہم ایک ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، جتنے بھی مسلمان دنیا میں ہم سب ایک ہیں، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو جتنے مسلمان ہوں سب ایک ہے۔ ہمارا ایک دوسرے سے رشتہ کیا ہے؟ چاہے کوئی بھی کسی بھی ملک میں ہو کوئی مسلمان، وہ ہم سے ہمارا رشتہ دار ہے، کیسے؟ وہ ہمارا بھائی ہے، کیونکہ مسلمان اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ہم ایک ہوئے ایک طرح سے، اس لحاظ سے ہم ایک ہوئے۔ ایک بنایا نیک بنایا، دیکھنا جو اسلام پر عمل کرے گا وہ نیک ہے، اور جو اسلام سے دور ہوگا وہ بد ہے، وہ برا ہے۔ ایک بنایا، ہم ایک کیسے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم ایک ہو گئے، جتنے بھی مسلمان سب ایک ہیں۔ نیک بنایا، کیسے نیک بنایا؟ ہمیں اسلام میں داخل کیا، ہم اسلام میں داخل ہوتے ہی نیک ہو گئے۔ اسلام پر عمل کرنے والا جو ہے وہ نیک ہے، اور جو اسلام سے دور ہے وہ بد ہے۔ یہ احسان فرمانے والا، اور یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی بلائی ہے، بہت بڑی عنایت ہے، بہت بڑی مہربانی ہے کہ ہمیں آپ نے ایک بنایا نیک بنایا۔ یہ تو بہت ہی بڑا احسان ہے، ہم اس احسان کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ ایک بنایا نیک بنایا، یہ احسان فرمانے والے، ان کا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاک نبی کہلانے والے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ نعت شریف میں آپ کا نام مبارک آیا، تو آپ نے جب بھی اکثر گفتگو کرنی ہے، جب بھی آپ کا نام آئے تو آپ نے ڈائریکٹ نام نہیں لینا، لیکن میں نے جتنا بھی پڑھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈائریکٹ نام نہیں دیا۔ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس طرح بات کرنی چاہیے۔ ڈائریکٹ نام آپ نے نہیں لینا، یہ بے ادبی میں آ جاتا ہے۔ ڈائریکٹ نام، کیا آپ اپنے ابا جی کا ڈائریکٹ نام لیتے ہیں؟ نہیں، تو اس لیے ڈائریکٹ نام نہیں لینا، کیونکہ یہ شعر میں آگے اس لیے ہم نے پڑھ لیا، ان کا نام، ان کا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاک نبی کہلانے والے۔ تو یہ تھی نعت شریف، یہ نعت، یہ نظم، یہ کلام کس نے لکھا ہے؟ سید نظر زیدی نے، یہ شاعر ہیں۔ یہ نعت لکھنے والے کون ہیں؟ سید نظر زیدی، یہ ان کا کلام ہے، انہوں نے یہ نعت شریف لکھی ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھ بھی لی، سمجھ بھی لی، تشریح بھی ہو گئی۔ اب ہم اس نظم کی، اس نعت شریف کی مشق کرتے ہیں، سوالات کے جوابات کرتے ہیں۔ تو چلیں مشق کرنے لگے ہیں جی، اب ہم، آپ کاپیاں کھول لیں اور شروع ہو جائیں۔ پہلا سوال کیا ہے جی؟ پہلا ہے مشکل الفاظ کے جوڑ توڑ سیکھنے سے الفاظ کا املا آسان ہو جاتا ہے۔ املا آسان ہو جاتا ہے، آپ کو بولنا آ جاتا ہے، لفظ آپ کو لفظ لکھنا آ جاتا ہے، جیسے آپ املا لکھتے ہیں کلاس میں ہم۔ اب ہم اس سبق میں موجود مشکل الفاظ کے جوڑ توڑ کی مشق کرتے ہیں، تو چلیں کرتے ہیں پھر۔ پہلا کیا ہے جی؟ پہلے دو حروف ہیں، یہ دیکھیں، ان دو حروف کو جب ہم آپس میں جوڑیں گے تو ایک لفظ بنے گا۔ کیا بنتا ہے؟ دیکھیں، خی لام خلق، قاف خلق، خلق، یہ ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے حروف ہیں، ان کو جب ہم نے آپس میں جوڑا تو کیا بنا؟ خلق، خلق، اوکے۔ نیکسٹ، دوسرا کیا ہے جی؟ دوسرا ہے بگ، بگ، یہ ایک حرف ہے، پلس ری، بگ ری، کیا بنا لفظ؟ بگڑی، بگڑی، ٹھیک ہے نا؟ بگڑی کا مطلب دیکھا تھا ہم نے کیا ہوتا ہے؟ خراب۔ خلق کا مطلب بھی ہم دیکھ چکے ہیں، خلق کا مطلب ہوتا ہے انسان، انسان، بہت سارے انسان، سارے انسان، خلق، ٹھیک ہے نا؟ نیکسٹ ہے جی، نیکسٹ کیا ہے جی؟ وی را نے، یہ دیکھیں، وی را نے، ویرانے، یہ تو ویرانے بن گیا، لفظ کیا بنا؟ ویرانے۔ دیکھا ان کو ہم نے جب جوڑ توڑ کر کے پڑھا تو کیا بنا؟ ویرانے، ویرانے۔ نیکسٹ کیا ہے جی؟ نیکسٹ ہے، یہ میم ہے، یہ ہے مہ، مہ کا
ने, महकाने। देखा, इन ये जो हरूफ हैं, जब हमने आपस में इनको जोड़ दिया तो ये एक लफ्ज बना। क्या लफ्ज बना? महकाने। महकाने का मतलब क्या होता है? खुशबू फैलाना, मतलब फैलाना, खुशबूदार। महकाना, खुशबू आना, महकाने। नेक्स्ट क्या है जी? लास्ट वन क्या है जी? एह, एह, सान। ठीक है, ये देखें, एहसान, एहसान, एहसान। एहसान का मतलब क्या होता है? भलाई, अच्छाई, इनायत, मेहरबानी। एहसान करो, मेहरबानी करो। ठीक हो गया। तो ये थे जोड़ तोड़, मुश्किल अल्फाज के जोड़ तोड़। जोड़ तोड़, ये टूटे हुए थे, हमने इनको आपस में जोड़ दिया। जब जोड़ा तो एक एक लफ्ज बना। उन लफ्जों को हमने देख लिया। खल्क, बिगड़ी, बेराने, महकाने, एहसान। ठीक हो गया। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है नीचे दिए गए, क्या है दूसरा सवाल? नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है, उन अल्फाज के मानी पर दायरा बनाएं। ओके, तो पहला सवाल क्या है? देखा, अब आपने फिर डायरेक्ट नाम नहीं पढ़ना, ये आपको बता दिया गया है। आपने क्या पढ़ना है? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी खल्क के लिए रहमत बनकर आए। क्या आप इस तरह पढ़े? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी खल्क के लिए रहमत बनकर आए। तो खल्क के नीचे चूंकि लकीर लगाई गई है, ठीक है, तो इसलिए हमने खल्क का मानी ढूंढना है। ठीक है ना? तो खल्क का मतलब क्या होता है? आपको बताया था, इंसानों होता है, जानवर होता है, या मखलूक होता है। तो खल्क का मतलब होता है मखलूक। ठीक है, खल्क, मखलूक। तो इसके गिर्द हम दायरा लगा देते हैं। अगर मखलूक की ऑप्शन ना आती तो फिर हम इंसानों के गिर्द दायरा लगाते। तो खालिक इंसानों को भी कहते हैं, मखलूक भी है। तो चूंकि यहाँ मखलूक है तो इसलिए मखलूक ये बेस्ट ऑप्शन है, इस पर हम दायरा लगाएंगे। ओके हो गया। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्या है जी? वीराने में खूबसूरत फूल खिले हुए थे। तो वीराने के नीचे लकीर है, तो इसका मतलब हमने ढूंढना है। तो वीराना हमने बताया था कि ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ कोई ना हो, मतलब ऐसी जगह जो गैर आबाद हो। जहाँ आबादी होती है, जहाँ लोग रहते हैं, तो वो जगह वीरान तो ना हुई, और जहाँ कोई नहीं रहता वो जगह वीरान है। इसी तरह अगर आपके दिल में अल्लाह की याद है तो आपका दिल आबाद है, और अगर आपके दिल में अल्लाह की याद नहीं है तो वो फिर वीरान है। इसलिए अल्लाह की याद में हमें रहना चाहिए, इसी से ही हमारे दिल आबाद होंगे, वरना गैर आबाद हो जाएंगे। तो हमने अपने दिल को वीरान नहीं करना। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या है? फिर आपने डायरेक्ट नाम नहीं पढ़ना। ओके, अब आप देखते हैं, हुजूर अख्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को महकाया। तो महकाया के नीचे चूंकि लकीर है तो इसका मतलब क्या होगा? महकाया का मतलब हमने ढूंढना है। महकाया का क्या मतलब होता है? मेहनती बनाना? नो। सरसब्ज बनाना? बिल्कुल भी नहीं। तो महकाया का मतलब होता है खुशबू फैलाना। तो इसके गिर्द हमने दायरा लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये दुरुस्त है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, इंसानों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ हाँ, आप ये भी पढ़ सकते हैं, इस तरह भी पढ़ सकते हैं, ये ठीक है, उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पेश है, हा के ऊपर पेश है, हुजूर। ये लफ्ज क्या है? हुजूर। हाजूर नहीं पढ़ना आपने, हुजूर। ठीक है ना? इस तरह डायरेक्ट नाम नहीं आपने पढ़ना। ये ठीक है। इंसानों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत एहसान हैं। तो एहसान का मतलब अब ढूंढें। एहसान का मतलब क्या? इज्जत होता है? नो। दर्जा होता है? नो। तो इनायत होता है? यस। एहसान का मतलब होता है इनायत, अच्छाई, भलाई। ठीक हो गया। आखिरी है, कॉपी की हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। तो बिगड़ी के नीचे लकीर है, तो इसका मतलब हमने ढूंढना है। बिगड़ी क्या मतलब? क्या पुरानी होता है, साफ होता है? नो। बिगड़ी का मतलब होता है खराब। मेरी हालत बहुत बिगड़ी हुई है, मतलब मेरी हालत बहुत खराब है, डॉक्टर को फोन करो। तो ये था। ठीक हो गया। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अब हम तीसरा सवाल करते हैं जिसमें हम जुमले बनाएंगे। तीसरा सवाल है जी, नीचे
کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا، کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، یہ دیکھیں یہ الفاظ دیے گئے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، یہ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کے جملے بنائیں۔ الفاظ آپ کو دے دیے گئے ہیں، اوکے، اب آپ نے ان الفاظ کے جملے بنانے ہیں، بہت ہی آسان اور مزیدار جملے بننے والے ہیں، آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ پہلا لفظ کیا دیا گیا ہے ہمیں؟ خلق۔ خلق کا مطلب آپ کو بتا دیا ہے مخلوق۔ مخلوق، یہ ہم مخلوق ہیں، انسانوں میں جو بھی انسان ہے وہ مخلوق میں ہے، وہ مخلوق ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ۔ خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا، اور خلق کا مطلب ہوتا ہے انسان، ہم، ٹھیک ہے۔ تو خلق کا لفظ ہمیں دیا گیا ہے خلق، اس کا جملہ بنانا ہے، چلیں جی۔ اللہ تعالی تمام خلق کا مالک ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں کتنا آسان اور پیارا جملہ بن گیا ہمارے پاس۔ اللہ تعالی تمام خلق کا مالک ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالی تمام مخلوق کا مالک ہے، تمام انسانوں کا مالک ہے، پورے جہان کا مالک ہے۔ تو یہ جملہ بالکل درست ہوا، چونکہ خلق کا جملہ بنانا ہے تو اس لیے یہ جو لفظ ہے خلق، یہ جملے میں لازمی آنا چاہیے، ورنہ آپ کا جملہ درست نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ لکھتے تھے اللہ تعالی تمام مخلوق کا مالک ہے تو جملہ تو ٹھیک ہوتا، لیکن پھر بھی غلط، آپ کو مارکس نہیں ملیں گے، کیونکہ آپ نے یہ والا لفظ نہیں لکھا جملے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لفظ دیا گیا ہے، جس کا جملہ بنانے کے لیے دیا گیا ہے، اس لفظ کا استعمال جملے میں لازمی ہوگا۔ نیکسٹ، بگڑی۔ بگڑی کا مطلب ہے خراب، تو اس کا جملہ بہت ہی آسان کیا ہے جی؟ میری حالت کل سے بگڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بگڑی کا جملہ بنا دیا ہم نے، بگڑی کا لفظ بھی جملے میں آ گیا، میری حالت کل سے بگڑی ہوئی ہے، مطلب میری حالت کل سے خراب ہے۔ نیکسٹ ہے جی احسان۔ احسان کا مطلب ہے اچھائی کرنا، بلائی کرنا، اچھائی، بلائی، عنایت۔ تو احسان کا جملہ ہم نے بنانا ہے، اور احسان کو جملے میں ہی استعمال بھی کرنا ہے۔ دیکھیں جی، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، تو یہ تھا احسان کا جملہ۔ نیکسٹ ہے جی ویرانہ۔ ویرانہ، آپ نے اپنے دل کو ویران نہیں کرنا، ہم نے اپنے دل کو ویران نہیں کرنا، ہم نے اپنے دل کو آباد رکھنا ہے۔ آباد کیسے ہوگا ہمارا دل؟ اللہ کی یاد سے۔ تو ویرانہ کا جملہ ہم بناتے ہیں جی، ہماری اسکول میں چھٹی کے دن ویرانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، دیکھیں کتنا پیارا جملہ بن گیا، ہمارے اسکول میں چھٹی کے دن ویرانہ ہوتا ہے۔ اور آخری ہے رحمت۔ رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عنایت، مہربانی، ٹھیک ہے۔ تو رحمت کا جملہ ہم بناتے ہیں، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ او نو 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 نو، یہ اس کو مایوس کو، یہ تو ٹھیک ہے، ہم نے رحمت کو جو ہے نا یہ اس کلر میں کرنا تھا، مایوس کو کر دیا ہے، تو یہ رحمت ہے، رحمت کا لفظ جملے میں آ گیا، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تھے مشکل الفاظ اور ان کے معنی، اور سوری، یہ الفاظ دیے گئے تھے ہمیں اور ان کے ہم نے جملے بنا دیے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا تیسرا سوال بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم چوتھا سوال کرتے ہیں۔ چوتھا سوال بہت ہی چھوٹا اور آسان، اچھی باتوں کی خوشبو سے دنیا کو مہکانے والے، اس شعر کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس شعر کا، کس شعر کا؟ اس شعر کا مفہوم۔ مفہوم کا مطلب کیا؟ مفہوم کا مطلب ہوتا ہے مطلب، مفہوم، مفہوم بیان کرے، مطلب، مطلب بیان کرے، کسی چیز کا مطلب بیان کرے، کسی چیز کا مفہوم بیان کرے، مطلب کسی چیز کا مطلب بیان کرے۔ تو مفہوم بیان کرے مطلب اس شعر کو اپنے الفاظ میں لکھیں، اس کا مطلب بیان کرے آسان لفظوں میں، تو ہم بیان کرتے ہیں۔ جواب کیا ہے جی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی باتوں کی خوشبو، اپنی اچھی باتوں کی خوشبو سے ساری دنیا کو خوشبودار کر دیا، اچھی باتوں کی خوشبو سے دنیا کو مہکانے والے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ چوتھا سوال بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پانچواں کوشچن۔ پانچواں کوشچن کیا ہے جی؟ پانچویں میں وہ کہتے ہیں جی، مثال کو دیکھتے ہوئے دونوں کالموں میں لکھے گئے الفاظ کو درست طریقے سے ملا کر نئے الفاظ بنائیں۔ تو پہلا جو ہے نا مثال ہمیں دے دی گئی ہے، پہلی مثال کیا دی گئی؟ حق دار، یہ دیکھیں یہ حق ہے، یہ دار ہے، ان دونوں کو جب ہم نے درست طریقے سے ملایا تو ایک لفظ بنا، نیا لفظ بنا، حقدار، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا کیا ہے؟ با
ادب، ٹھیک. اس طرح خوش قسمت، اسی طرح لا جواب اور غیر حاضر. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، با ادب، خوش قسمت، اس کے ساتھ ہے لا جواب، اور یہ آخری ہے غیر حاضر. تو اس طرح ہم نے درست طریقے سے نئے الفاظ بنا دیے. ٹھیک ہے، با ادب، خوش قسمت، لاجواب اور غیر حاضر. چھٹا اور آخری ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اسم کہتے ہیں جی آپ اپنا اسم مبارک بتائیں. اسم کیا ہے؟ آپ کا اسم کیا ہے، مطلب آپ کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے، کسی جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. لاہور کا اسم کیا ہے؟ لاہور ہی ہے. بھائی اس جگہ کا کیا اسم ہے؟ آپ کہیں گے لاہور. اس جگہ کا کیا اسم ہے؟ آپ کہیں گے راول پنڈی. اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ اس جگہ کو راول پنڈی کہتے ہیں. تو اس کا مطلب راول پنڈی کیا ہے؟ اسم ہے. اسی طرح فعل، فعل کا مطلب ہوتا ہے کام. فعل ایسا لفظ ہے جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کے بارے میں بتاتا ہے. آپ کا فعل کیا ہے؟ جی میرا فعل یہ ہے کہ میں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کیا فعل کرتے ہیں؟ میں پڑھتا ہوں. اس کا مطلب آپ کام کرتے ہیں کون سا؟ پڑھنے کا. دیے گئے جملوں میں سے اسم اور فعل الگ الگ کر کے لکھیں. اس کا مطلب ہم نے نام اور کام کو علیحدہ علیحدہ لکھنا ہے. اسم کہتے ہیں نام کو اور فعل کہتے ہیں کام کو. تو ان دونوں کو ہم نے علیحدہ علیحدہ لکھنا ہے. مثال ہمیں دے دی گئی ہے، علی اور حماد کھیل رہے ہیں. علی اور حماد نام ہے جو اسم ہے، جو کہ اسم کے دائرے میں لکھ دیے گئے ہیں. اور کھیل کیا ہے؟ جی فعل ہے، کام ہے. اور تم کیا کر رہے ہو؟ میں کھیل رہا ہوں. اس کا مطلب وہ کون سا کام کر رہا ہے؟ وہ کھیلنے کا کام کر رہا ہے. تو کھیل کیا ہے؟ کام ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد دوسرا کیا ہے جی؟ استاد. جس کے نیچے میں انڈر لائن لکیر لگاؤں گا وہ سمجھ لیجیے گا وہ کیا ہے. وہ نام ہے یا کام ہے. استاد یہ اسم ہے. استاد صاحب کمرے میں پڑھا رہے ہیں. تو استاد اور کمرے یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے. اور تم کہاں ہو؟ میں کمرے میں ہوں. اس کا مطلب اس نے کسی جگہ کا نام لیا. تو ابھی ہم نے پڑھا ہے کسی جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. میں کہوں آپ کہاں ہو؟ آپ کہیں گے میں کمرے میں ہوں. تو آپ نے کسی جگہ کا نام لیا. کیسے؟ کمرے میں. تو کمرہ کسی جگہ کا نام ہے. تو یہ جمع ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا. استاد بھی اسم ہے. آپ کون ہیں؟ میں استاد ہوں. اس کا مطلب اس نے اپنا اسم ظاہر کیا استاد کی شکل میں. تو استاد اور کمرے کیا ہے؟ اسم ہے. اور پڑھا یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، یہ کام ہے. اور تم کون سا کام کرتے ہو؟ آپ کون سا کام کرتے ہیں؟ میں پڑھانے کا کام کرتا ہوں، میں بچوں کو پڑھاتا ہوں. اس کا مطلب اس کا فعل کیا ہے؟ پڑھانا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کیا ہے جی؟ لڑکیاں کپڑے خرید رہی ہیں. اس میں لڑکیاں اور کپڑے یہ اسم ہے. تو آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس جو آپ نے جواب دیا وہ کسی نام سے آپ جواب دیں گے. آپ کے ہاتھ میں کیا؟ میں نے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا میرے ہاتھ میں کپڑے ہیں. تو آپ کے ہاتھ میں جو چیز تھی آپ نے اس کو ظاہر کیا کسی نام سے. کس نام سے؟ کپڑے کے نام سے. تو اس کا مطلب کپڑے بھی اسم ہے، نام ہے. ورنہ آپ کیسے مجھے بتاتے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کوئی نام ظاہر کرتے تو مجھے پتہ چلتا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. تو آپ نے جو ہی کہا میرے ہاتھ میں کپڑے ہیں تو میں سمجھ گیا کہ آپ کے ہاتھ میں کپڑے ہیں. تو کپڑے کیا ہوا؟ اسم ہوا. تو خرید رہی ہیں، خرید کیا ہے؟ یہ کام ہے. اور تم کہاں جا رہے ہو؟ کس کام جا رہے ہو؟ میں جی اپنے جوتے خریدنے جا رہا ہوں. تو اس کا مطلب جوتے خریدنے جانا بھی ایک کام ہے. میں نے پوچھا آپ کس کام جا رہے ہو؟ آپ نے کہا میں دہی خریدنے جا رہا ہوں. اس کا مطلب خریدنا کیا ہوا؟ کام ہوا. تو لڑکیاں اور کپڑے یہ اسم ہے، نام ہے. اور خرید جو ہے وہ فعل ہے یعنی کام ہے. نیکسٹ ہے جی، عامر کوٹ پہن رہا ہے. تو عامر تو نام ہے، یہ اسم ہے. کوٹ کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے. آپ نے کیا پہنا ہوا ہے؟ تو اب آپ مجھے جواب دیں گے کسی چیز کے نام سے. کوئی چیز تو آپ نے پہنی ہوگی نا. اس چیز کا نام کیا ہے؟ قمیص ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے شرٹ پہنی ہوئی ہے، آپ نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، آپ نے کیا پہنا ہوا ہے؟ آپ نام لیں گے.
मैंने कहा आपने कहा क्या पहना हुआ, आपने कहा जी मैंने कोट पहना हुआ है। तो कोट क्या हुआ, नाम हुआ। नाम से आपने जवाब दिया कि मैंने फलां चीज पहनी हुई है। तो आमिर भी नाम है, कोट भी नाम है। पहन रहा है, पहनना क्या है, ये एक काम है। आप क्या कर रहे हैं, जी मैं कपड़े पहन रहा हूँ। आप किस काम जा रहे हैं, जी मैं कपड़े पहनने जा रहा हूँ। तो इसका मतलब पहनना, कपड़े पहनना क्या है, काम है। तो आमिर और कोड क्या हुए, इस्म, और पहन क्या हुआ, काम हुआ। आखिरी है आमीना। ये देखिए नाम है, इस नाम है। आपका क्या इसम है, मेरा इसम आमीना है। आमीना फूल चुन रही है। तो आमीना और फूल क्या हुए, इस कैसे, मैं कहूँ जी आप के बैग में क्या है। तो अब आपने बैग में क्या है, जवाब किसी नाम के जरिए ही देंगे। जी मेरे बैग में किताबें हैं, तो इसका मतलब किताबें इसमें है। मेरे बैग में तो आज फूल है, तो इसका मतलब आपके बैग में फूल है, तो फूल क्या है, फिर इसम है। आपने किसी चीज का नाम लिया, तो किसी जगह या चीज के नाम को इस्म कहते हैं। तो आमिना और फूल क्या है, ये इस्म है। और चुनना ये होता है काम। तुम क्या कर रहे हो, मैं बाजरा चुन रहा हूँ। मेरी रोटी के टुकड़े नीचे गिर गए थे, वो मैं चुन रहा हूँ। इसका मतलब वो किसी काम में मसरूफ है, किसी फेल में मसरूफ है। किस फेल में मसरूफ है, चुनने के फेल में मसरूफ है। तो इसी के साथ हमारा छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने इस और फेल के बारे में पढ़ा, यानी नाम और काम के बारे में पढ़ा और समझा। इसी के साथ आज का मजमून, आज की नज़म इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अगले मजमून के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।